सद शुक्र फिर से कर में सफर अपना कारवां और मेरे कारवां है मोहम्मद अली जिना मोहम्मद अली जिना मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना मोहम्मद अली जिना। बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना कायद-ए-आज़म का बहुत बड़ा कारनामा था। मुसलमान रहनुमा और रफ़िक़ा कायद-ए-आज़म पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा करते थे। कायद-ए-आज़म अपने सियासी अमल को उसूलों और हकीकत पर परखते और मज़ाकरात की मेज़ पर अपने मंतकी दलाइल से मुखालफिन को कायल करने की भरपूर सलाहियत भी उनमें मौजूद थी। कायद-ए-आज़म की बेबाक और वलवला अंगेज़ क़यादत ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के इस ख्वाब को पूरा कर दिखाया जो वो तवील अरसे से देखते चले आए थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुमलिकत खुदादाद के हुसूल में अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी ताकि बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमान और उनकी आने वाली नस्लें आज़ाद वतन में सांस ले सकें और इस्लामी उसूलों के मुताबिक चैन की ज़िंदगी गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग। यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शगीर। नाज़रीन, आज बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बिछड़े हमसे 67 साल हो चुके हैं। आज उनकी जो बरसी है नहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। 67 ईयर्स हो चुके हैं और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें कोट ज़रूर करना चाहूँगी कि उनकी जो स्पीचेस आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगी कि आज हम एक मीनिंगफुल डिस्कशन करें कि कायद-ए-आज़म जो उसूल जो उनकी हम सवाने हयात से जो सबक सीख सकते थे और जिन प्रिंसिपल्स को हम अपने इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को संवार सकते थे, आज हमने क्या खोया क्या पाया। मुल्क को आज जिस हालत में हम देख रहे हैं, तो क्या ऐसा पाकिस्तान, क्या कायद-ए-आज़म ऐसे पाकिस्तान के ख्वाहिशमंद थे और क्या ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने देखा था। वो कहते थे कि मुसलमान मुसीबत में कभी घबराया नहीं करते, हमारे हौसले हमेशा बुलंद हैं। और मैं यहाँ पर एक ज़रूर फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पैट्रिक लॉरेंस को कोट करना चाहूँगी, हु सेड कि गांधी डाइड बाय द हैंड्स ऑफ एन असैसिन बट जिन्ना डाइड बाय डिवोशन टू पाकिस्तान। वो जो डिवोशन, वो डेडिकेशन, जो लॉयल्टी थी स्टेट के साथ, वो आज हमें किस लीडर में, किस हुक्मरान में नज़र आती है। क्योंकि ये बात तो हमेशा कही जाती है और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा कि हमें अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को कायद-ए-आज़म ने जो उसूल हमारे लिए, जो प्रिंसिपल सेट किए हैं एंड ही प्रेजेंटेड बिफोर अस, उन पर हमें अपने नस्लों को चलाना है। और किस तरह से चलाना है, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। जब हम अपने लीडर्स, अपने हुक्मरानों को देखेंगे, उन पर अमल पैरा होता, तो डेफिनेटली फिर हर इंडिविजुअल अपना रोल परफॉर्म करने को तैयार होगा। आज प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे कायद-ए-आज़म की जो सेहत थी, जो तकसीम के फ़ौरन बाद जो है बड़ी ख़राब रहने लगी थी, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी का उनको इस हद तक एहसास था कि वो बिल्कुल उन्होंने, बल्कि उनको जब डॉक्टर ने ये भी कहा कि आपके पास 2 साल, उन्होंने पूछा कि मेरे पास कितने वक्त है, तो डॉक्टर ने जवाब दिया 2 साल का वक्त है। तो उन्होंने आगे से कहा कि देन आई हैव टू गिव 12 आवर्स अ डे। मैं 10 घंटे काम करता था, लेकिन मैं अब 12 घंटे, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो आज हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे और वो जिस तरह के एक अजीम लीडर थे और जो हमारे कौमी असासा थे, आज उनकी ज़िंदगी पे हम बात करेंगे और हम किधर खड़े हैं पाकिस्तान को लेकर, आज इस हवाले से बात करेंगे। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैनल ऑफ गेस्ट टुडे टुनाइट, स्ट्रॉन्ग पैनल ऑफ कॉलमिस्ट कम एनालिस्ट जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है। मैं तारुफ कराती चलूँ अपने मेहमानों का। रऊफ हसन साहब सीनियर कॉलम निगार हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली मोइन नवाजिश जो कि कॉलम निगार है, समाजी कारकुन हैं, ऑल्सो एन एनालिस्ट। थैंक यू अली फॉर जॉइनिंग अस, और यूथ को रिप्रेजेंट भी करते हैं। और साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साहब, तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार हुमायूं गौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं गौहर साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का मैं आगाज़ करना चाहूँगी। रऊफ साहब आपसे स्टार्ट करूँगी। रऊफ साहब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पर्सनालिटी थी, जो करिश्मेटिक पर्सनालिटी थी, जो लीडर में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अब मेरा नहीं ख्याल है हमारे हुक्मरानों में कोई छू के भी वो क्वालिटीज़ आती हैं, लेकिन मुझे बताएं जो एक विजन था, जो उनका एक मिशन था, वेयर आर वी स्टैंडिंग 67-68 ईयर्स लेटर? थैंक यू अलीना। मेरी तो एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने इस सब्जेक्ट का इंतखाब किया, और इस कौम की बेहिसी इस चीज़ से ज़ाहिर होती है कि आज उनके 67th डेथ एनिवर्सरी के ऊपर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। देयर हैज़ बीन नो फंक्शन, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये इस कौम की,
It is so sad, really. It really is sad, and it speaks volumes کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کر دیا اور ہم نے ان کی ذات کے ساتھ کیا کیا. ان کو ہم نے کسی الماری میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ تو یہاں ٹھیک ہے, ہم نے اس ملک کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کریں. یہ جو گفتگو آپ آج کی ہو سکتی ہے, اس کے دو پیرائے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آپ نے انٹرو میں ان کو خاصا کلیئر بھی کیا. ایک وہ کہ بحیثیت ایک قوم کے ہم قائد اعظم کو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے یا بھول چکے ہوئے ہیں, تو اس کا تو جواب ایک ڈیفینیٹو نو میں ہے کہ جی ہم ان کو بالکل بھول چکے ہوئے ہیں, ہماری لیڈرشپ اور قوم بھی. لیکن زیادہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس گفتگو کا یہ ہے کہ ان کے جو ڈائریکٹرز تھے, ان کے جو ویژن تھا پاکستان کے بارے میں, کیا ہم نے اس ملک کو انہی لائنز کے اوپر ایوالو کیا ہے, کیا ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے ویژن کے مطابق ہی اس ملک کو ہم آگے لے کے چلیں. تو اس کا بھی جواب جو ہے انفارچونیٹلی ایک بہت ہی بڑے ڈیفینیٹو نو میں آتا ہے. آج پاکستان جو ہے وہ اس ویژن کا اینٹیتھیسس ہے بالکل, جو وہ چاہتے تھے اس ملک کو. میں اس میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. ان کی سپیچ جو ہے 11 اگست کی 11 اگست کی جو کہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں انہوں نے کی, اس میں انہوں نے اس اسٹیٹ کے خد و خال جو تھے ان کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا اس میں 3 ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے مذہب کے بارے میں کہا تھا, وہ آپ جو پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یو فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو فری ٹو گو ٹو یور ماسک اور اینی ادر پلیس آف ورشپ. آپ اپنے مندروں میں جائیں عبادت کے لیے, آپ اپنی مسجدوں میں جائیں عبادت کے لیے, یا کسی اور عبادت کی جگہ کے اوپر جائیے. آپ کسی بھی مسلک سے, کسی بھی مذہب سے, کسی بھی کریڈ سے آپ کا تعلق ہو, it has nothing to do with the business of the state. یعنی کہ اسٹیٹ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے آپ کا کہا تھا کہ جی ایک جو اور بہت ہی امپورٹنٹ کوٹ ہے وہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کسی بھی کاسٹ کا ہو, کریڈ کا ہو, کلر کا ہو, ریلیجن کا ہو, کسی فیتھ کا ہو, وہ ایک سٹیزن ہے اور ایک برابر کا سٹیزن ہے پاکستان کا, اور پاکستان کی اسٹیٹ کو اس کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ انہوں نے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کہا جو کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بنا رہی تھی, اور 1948 میں قائد اعظم صاحب فوت ہوتے ہیں, اور 1949 میں آپ کا وہی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے آبجیکٹو ریزولوشنز کو اڈاپٹ کرتی ہے, جس نے پاکستان کی اسٹیٹ کو ایک مذہب کا لبادہ پہنا دیا. دیٹ مینس کہ اسٹیٹ اس کے بعد اس قابل نہیں رہی کہ وہ اپنے سٹیزنز کو ایک نظر سے دیکھ سکے. یہ مطلب ڈسکریمنیٹری کلاس تھی. اور میں اس میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اٹ واز آلموسٹ اے پریڈکشن کہ جو اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اسی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جس نے اس آبجیکٹو ریزولوشن کو اڈاپٹ کیا, ان کا نام تھا چندرا چٹوپادھیا. تو انہوں نے کہا تھا یہ آن دا فلور آف دی ہاؤس, انہوں نے کہا تھا the state religion is a dangerous principle. Previous instances are sufficient to warn us not to repeat the blunder. We know people have been burnt alive in the name of religion. Therefore, my conception is that the sovereignty must rest with the people and not with anybody else. اور انہوں نے کہا تھا کہ خدا کے واسطے پاکستان کو ایک قوم رہنے دیجئے, ان کو تفریقوں کی بنیاد کے اوپر ایک قوم سے زیادہ قوموں میں تقسیم مت کریں. ہم نے 1948 میں ان کے وفات کے 1 سال کے اندر ہم نے وہ بنیاد فراہم کر دی تاکہ یہ ملک جس کی بیسس کے اوپر یہ ملک آج بہت سارے ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہوا ہے. بہت سارے ملکوں میں یہ ملک تقسیم کیوں ہوا؟ ہمایوں غور صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک کامیاب وکیل تھے قائد اعظم, اور کامیاب ترین وکیل تھے. پاکستان کا مقدمہ انہوں نے جس بہتری اپنی قابلیت اور ذہانت سے جیتا, ہم نے ملک کو کیا دیا سر؟ آج 67-68 ایئرز کے بعد ہمارا ملک آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہمایوں غور صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل. اچھا, غربت بھی ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان تو لیٹا ہوا ہے, کھڑا کی طرف. یہ جو رونگ فکر میں باتیں کی نا بالکل صحیح ہے. یہ میں سالہ سال سے خود کہہ رہا ہوں, لکھ رہا ہوں. قائد اعظم کی وہ جو تقریر تھی وہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ تھا, اس کو تو کوڑے میں اسی رات کو پیش کیا گیا, اور پھر آپ نے تقریباً 2 سال کے بعد یہ لائے آپ قرارداد مکاتب. کبھی ایسی احمقانہ بات آپ نے سنی ہے کہ آپ مقصد پہلے حاصل کر لیں اور اس کی وجوہات آپ 2 سال کے بعد نکالیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا؟ یہ تو پہلے پتہ ہونا چاہیے آپ. اور وہ قائد اعظم بتا گئے, اس کو انہوں نے رد کر دیا, اور پھر اس قرارداد سے انہوں نے وہ
وہ جو ملا حضرات تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی اور جاگیردار جتنے تھے، اور اب تو اس میں صنعت کے جاگیردار بھی آتے ہیں، ان کے حوالے پاکستان کر دیا. یہ تو درندوں کے حوالے کر دیا نا. وہ قائد ملت تھے، یہ درندان ملت ہیں. اور یہ تو اب تو پاکستان کا میں کیا کہوں، میرا تو ایز اے پاکستانی نہیں جی چاہتا کہوں، مگر کہنا پڑتا ہے، سچ بولنا پڑتا ہے. یہ قائد اعظم کی نظریات کی، اور ان میں جو آپ کو مشورہ دے کے گئے تھے، آپ کو سوشل کانٹریکٹ دے کے گئے تھے، اس کی دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں. پاکستان کو آدھا کر دیا ہے، مشرقی پاکستان گیا، آدھا ہو گیا ہے پاکستان. اور جن لوگوں نے اس کو ختم کیا تھا وہی راج کرتے رہے، اور باقی جو راج کرتے رہے سارے کے سارے فوج کی پیداوار ہیں، پودے. اور یہ قائد اعظم آج ان کی دھرتی پہ کیوں ان کو یاد کریں؟ یہ تو سمجھتے ہیں ہمارے جتنے حکمران ہیں پہلے کے کہ ہم تو قائد اعظم سے بڑے ہو گئے، ان کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں اس تقریر میں ایک اور بات، بہت باتیں تھی، ایک اور انہوں نے بات یہ کہی تھی، آپ کو خبردار کیا تھا کہ آپ بےایمانی اور کرپشن سے بچیں اور نیپوٹزم یا گما پروری سے بچیں. اور وہی اس وقت پاکستان میں رائج ہے. اتنی کرپشن ہے کہ ہم نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور نیپوٹزم تو آپ کے سامنے ہے. سر بالکل ہمایوں غور صاحب آپ نے بالکل صحیح طرح اشارہ کیا ہے. کرپشن کی جو داستانیں ہیں وہ تو کتاب میرا خیال سے کانسٹیٹیوشن سے بھی موٹی کتاب ہے. کرپشن کی جو کیسز سامنے آپ کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں اسی چیز پہ ایک بریک کی طرف ہم چلیں گے، لیکن اس سے پہلے علی ہم جس طرح سے بات کریں کہ قائد اعظم، اور جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں پرنسپلز پہ عمل پیرا ہونا ہے، وہ اصولوں پہ عمل پیرا ہونا ہے، تو ہم وہ ایٹ لیسٹ اپنے لیڈران کو بھی دیکھیں اس طرح سے. ہمارے ملک میں جو ہماری جو جمہوری طاقتیں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح اپنے منشور پہ اور اپنی سوچ کے اکارڈنگلی ملک چلانا چاہ رہے ہوتی ہیں، وہ ضروری ہے، یا پھر قائد اعظم کے وہ جو سوانح حیات سے جو چیزیں ہم جو سبق سیکھ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، مزے کی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ محض آج کل ان کی ویژن اور ان کا جو اسپرٹ تھا ویژن کا، وہ دفتروں میں تصویر بن کے لگ چکا ہے. وہ آپ کو تمام سرکاری فنکشنز پہ نظر آتا ہے. تمام پارٹیوں کے منشور شروع ہی ہوتے ہیں قائد اعظم کی ویژن سے. لیکن پارٹیز تو خیر اپنے منشور کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کبھی فالو نہیں کرتی، لیٹ الون کے قائد اعظم کے منشور یا ان کے اسپرٹ اور ویژن کو فالو کریں. دیکھیں پاکستان 67 ایئرز آن، آپ کا ملک آدھا رہ گیا، آپ کے ملک میں کرپشن ریمپنٹ ہے، جمہوریت آپ کے ملک میں چل نہیں سکی، وہ نظام ہی ہم نہیں چلا سکے جو قائد اعظم چاہتے تھے اس ملک میں چلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ آپ نے کرپشن کے ساتھ اکانومی آپ بنا نہیں سکے، آپ اسٹیٹ کو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں دے سکے، اور پھر آپ نے جو زیادتی کی کہ ملک کی تاریخ ہی آپ نے بدل دی. جو آپ نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں، جو ان کی ٹیکسٹ بکس میں جھوٹ لکھے جاتے ہیں. تو دیکھیں قائد اعظم کا تو ابھی تو یہ حالت آ گئی ہے کہ ہم یہ ڈیبیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایکچولی قائد اعظم نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا. تو یہ پرابلمس بڑے سیریس ہیں. بٹ قائد اعظم کیا چاہتے تھے پاکستان کے لیے؟ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں مائنورٹیز رہ سکیں، جہاں پر ڈسکرمنیشن نہ ہو، اور ایک ایسی اسٹیٹ ہو جہاں پر اپرچونٹی سب کے لیے ہو. اب آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس سے زیادہ کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اور وہ کیا سٹیپس ہوں گے کہ ہم اس ویژن کو ریسٹور کر سکیں. ایبسلیوٹلی وے فارورڈ اور ہاؤ ٹو ہیو تھنگس کریکٹلی پلیسڈ. بالکل ویل گو فار اے بریک رائٹ ناؤ. اور جس طرح سے علی نے بھی کہا کہ ہمارے سلیبس میں ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے نصاب میں ہماری ٹیکسٹ بکس کا حصہ بانی پاکستان کے بھی حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں مطلب اویئر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اپنی نسلوں کو ہمیں سنوارنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو ایک وے فارورڈ دینے کی ضرورت ہے. تو ہمیں سلیبس میں بھی کس طرح سے امینڈمنٹس اور کیا چیز ایڈ ہے. اور سیکنڈلی جس طرح سے مینشن کیا جا رہا ہے کہ وہ جو قائد اعظم کی تقاریر تھی، جو ابھی میرے خیال سے اشاعت سے بھی محروم نظر آتی ہیں. ہم نہیں، میرے خیال سے کافی ایک ٹائم ہوتا تھا جب نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی ہم ہمیشہ سے دیکھتے تھے کہ ایک ان کا کوٹ یا کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں ضرور ایڈ آن ہوتا تھا. اب وہ ہم ایونٹ اور ڈے اسپیسیفک ہو گئے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ. قائد اعظم نے جس طرح سے کہا کہ یو free to go to your temples, you're free to go to your mosque or to any other place of worship in the state of Pakistan. وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ سارے تمام مائنورٹیز کو وہی اس طرح سے تحفظ فراہم کرنے کے، وہ چیزیں ان کو فریلی گھومنے کے لیے بولا گیا. سانحہ یوحنا آباد ہو
जिसमें ईसाई बरादरी टारगेट होती है, अब्बास टाउन का इंसिडेंट हो या फिर रीसेंट जो साने सफूरा गोट का अटैक जिसमें इस्माइली कम्युनिटी अटैक होती है, ये तमाम चीज़ें कायदे आज़म के जो विजन था, जो मिशन था, उसको अटैक, उस पर एक अटैक है। कौन है जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम इस पे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। तकदीर की अज़ा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। वीर अज़्म जान वफारू है हुर्रियत, तस्वीर अज़्म जान वफारू है हुर्रियत, है कौन बेगुमां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। नाज़रीन वेलकम बैक। आज हम जो एक डिस्कशन कर रहे हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 67 ईयर्स हो चुके हैं उनको हमसे बिछड़े हुए, और यहाँ पे मैं ज़रूर नज़र डालना चाहूँगी उनकी स्पीचेस, उनकी तकारीर के हवाले से कि वो एक जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नज़र आती है स्टेट के साथ, वो किस तरह से एविडेंट था। एंड यूज्ड टू इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कम्युनिटीज़ के दौरे करके पूरे पाकिस्तान में किस तरह से लोगों को उनमें एक वो जज्बा उजागर करते थे कि मुल्क के लिए उनको किस तरह से स्ट्रगल करना है, कितनी जद्दोजहद करनी है। मैं कुछ नज़र डालना चाहूँगी, स्लाइड्स पे भी आपको दिखाते हैं। हम 18 अगस्त 1947 के हवाले से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया है, लेकिन ये महज आगाज़ है। अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हमारे कांधों पर आन पड़ी हैं। जितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं उतने ही बड़े इरादे और उतनी ही अजीम जद्दोजहद का जज्बा हमें पैदा होना चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 फरवरी 1948 को सिब्बी में अपने खिताब में फरमाया कि ईमानदारी खुलूस दिल से काम कीजिए, काम और ज़्यादा काम आपके ज़मीर से बड़ी कुव्वत रोए ज़मीन पर नहीं। मैं चाहता हूँ कि जब खुदा के रूबरू पेश हों तो आप पूरे एतमाद से कह सकें कि मैंने अपना फ़र्ज़ इंतहाई ईमानदारी वफादारी से अदा किया। उन्होंने फिर एक मौके पे कहा कि क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अफसरान के सामने उसूल वज़ा किए। अफसरान को लोगों का खिदमत गुजार समझते हुए बेलौस खिदमत को अपना नज़्मुल-ऐन बनाना होगा। लोगों से मामलात करते वक्त मुनसिफाना और गैर जानिबदार रवैया इख्तियार करना होगा। उन्हें किसी हालत में सियासी दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे रिश्वत, अकरबा परवरी और सिफारिश जन्म लेती है। अब कितना हम इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान सबके सामने है। रूफ साहब, ब्रेक के बाद मैं इस डिस्कशन को मजीद आगे लेके बढ़ना चाहूंगी। जो जमहूरी इदारों की मजबूती और जिस तरह से वो एक विजन रखते थे, उनको स्ट्रेंथन करना चाहते थे, जितना होना चाहिए था उनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली, किस तरह से होता? हमारे लीडरान जो अभी करंट लीडरान है या ओवर द टाइम हमें जो हमें नसीब हुआ है, हम पर हुकूमत या हम पर जो हुकूमतें मुसल्लत रहीं, वो कितने मुखलिस थे हमारी स्टेट से? मैं इस सवाल के जवाब से पहले मैं एक बात कहूँगा कि किसी भी कौम का जो मुकद्दर होता है ना, वो उसके लीडरान के हाथ में होता है, और वो जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक ऑफ पीपल जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती है आपकी लीडरशिप में, वो बड़ा हमारा अनफॉर्चुनेटली बहुत ही डाउटफुल रहा हुआ है। मसलन कायदे आज़म साहब ने कहा था अपनी कौम को यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन उनकी एक बहुत ही ऑफ्ट कोटेड उनकी एक गाइडलाइन थी कि अगर आपने कामयाब होना है तो अपने अंदर यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। हमारी इसी स्टॉक ऑफ लीडरशिप में आई थिंक जनरल ज़िया के ज़माने में हुआ था कि हमने पहले तो उसका जो सीक्वेंस है वो बदल दिया। हमने फेथ को पहले ले गए, फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन कर दिया, और फेथ की जो इंटरप्रिटेशन की वो की रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में। हालांकि कायदे आज़म साहब ने जो फेथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया था, वो किया था फेथ इन योर ओन एबिलिटी टू डू समथिंग।
کہ آپ اپنی ذات میں اتنا فیتھ رکھیں, اتنا یقین رکھیں کہ آپ جس کام کے پیچھے چلیں گے, جس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے, آپ میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو کر سکیں. دیکھیے یہ سٹاک ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جی آپ نے کس طریقے سے ان کی ویژن کو ڈسٹارٹ کیا, کس طریقے سے ان کی جو گائیڈ لائنز تھی ان کو آپ نے ڈسٹارٹ کیا. آپ کا جو سوال ہے, دیکھیے قائد اعظم صاحب نے اپنی ویژن جو تھی اس کا جو اظہار کیا وہ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی فلور کے اوپر کیا. انہوں نے کسی پریس کانفرنس میں نہیں کیا, انہوں نے کسی جلسے میں نہیں کیا, انہوں نے کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی فلور کے اوپر کیا. اور اس کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی جس کو کہ پاکستان کے قیام سے پہلے کانسٹیٹیوٹ کیا گیا, ان کی جو سپیچ ہے وہ 11 اگست کی ہے, پاکستان 14 اگست کو بنا. کتنی وہ امپورٹنس دیتے تھے, اور وہ اس ویژن کا جو اوور آل ایمبٹ ہے اس ویژن کا, اس میں انہوں نے اظہار اس کا انہوں نے کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی فلور کے اوپر کیا. اپنا فیتھ جو تھا وہ انہوں نے ڈیموکریسی میں کہا کہ دیکھیے آپ اب اس قوم کے آربیٹرز ہیں, آپ نے اس قوم کو آگے لے جانے کے لیے قوانین بنانے ہیں, آپ نے کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو مرتب کرنا ہے. اور ہم نے ان کی وفات کے 1 سال سے بھی کم عرصے میں اس کانسٹیٹیوشن کی جگہ قوم کو کیا دیا, قرارداد مقاصد, جس میں کہ آپ نے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسٹیٹ کے اوپر دیکھیے اس کے بعد جو ہونا تھا وہی ہو رہا ہے. جو ڈویژنز, جو یونٹی جو ان کا تھا کال, اس کی جگہ ہم نے ڈس یونٹی کر دی. فیتھ کو ہم نے مذہب کا لبادہ پہنا دیا, اور ڈسپلن جو تھا وہ اس قوم میں نہ کبھی تھا نہ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ جس ڈگر کے اوپر ہم چل رہے ہیں وہاں کبھی بھی. تو جو بیسک ان کی گائیڈ لائنز تھی ان کو ہم نے وائلیٹ کیا. سو ڈیموکریسی تو دیکھیے ڈیموکریسی کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یٹ وی سیلیبریٹ دی مائلسٹون جو کہ ہم نے 60 سال بعد ایک فرسٹ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن دیکھا. ہمایوں غور صاحب بڑا پاکستان پیپلز پارٹی سیلیبریٹری موڈ میں نظر آئی کہ جی 60 سال کے بعد پہلی دفعہ ہمارے ملک میں, وچ از ویری انفارچونیٹ, 60 سال کے بعد ہم نے کہیں جا کے ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن دیکھا. جو ہم بات کریں سر, جو قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے جو افسران کے سامنے جو 3 اصول میں نے جو پہلے بھی مینشن کیے تھے سر, وہ جو ایک لوگوں سے معاملات کرتے وقت منصفانہ اور غیر جانبدار رویہ اختیار کرنا ہوگا, انہیں کسی حالت میں سیاسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے, افسران کو لوگوں کا خدمت گزار سمجھتے ہوئے بے لوث خدمت کو اپنا نصب العین بنانا ہوگا. کتنے یہاں پر ہمارے حکمران آج تک اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر ہے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے تو ابھی ہماری قوم کو ہدایت کی کہ ہمیں تو آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ قائد اعظم کے دیے گئے اصولوں پہ چلانا ہوگا. بی بی یہ ہدایت کرنا اور بول دینا ایک بات ہوتی ہے, خواہشات کی ایک فہرست بنا دینا وہ بھی ایک بات ہوتی ہے. کرنے والے تو ہوں, اور کرنے والے جو ہوں ان کی نیت صحیح ہو, ان کے مقاصد صحیح ہوں. آپ تو وہ سب کچھ بھول گئے ہیں. لیکن آپ قائد اعظم کی تصویریں جیسے یہ کہہ رہے تھے لٹکا دی دفاتر کی دیواروں پہ, اور ان کا نام کے لے کے ان کا نظریہ اور ان کے مقاصد خارج کر دیے. جو قوم اللہ اور رسول کا نام لے کے اور اسلام کو خارج کر سکتی ہے اور یہاں رائج کر دیتی ملائیت اور جہالت, تو وہاں قائد اعظم بیچارے کا کیا چانس ہے. ہر بندہ قائد اعظم ون, قائد اعظم یہ, قائد اعظم وہ سپیچ سینسر کر دی تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, چند گھنٹوں کے بعد اسی شام تک. اور وہ سیکرٹری جنرل آف پاکستان جنہوں نے بننا تھا نا, جو جس کو آپ کیبنٹ سیکرٹری کہتے ہیں, انہوں نے کی, اور ان کا نام تھا چودھری محمد علی, جو بعد میں آپ کے وزیر اعظم ہیں. تو پلیز اپنی تاریخ کو درست کریں. ان لوگ کی یہ جیسے کہہ رہے تھے رؤف, شاید انہوں نے یہی بھی کہا کہ یہ جو قائد اعظم کا انتقال کیسے ایک ایمبولینس میں ہوا موری پور ایئرپورٹ سے آتے ہوئے, اور پیٹرول ختم ہو گیا, کوئی بیک اپ وین نہیں تھی, یہ ان کو مارا گیا ہے. یہ رؤف صاحب زیادہ بتا سکتے. جہاں تک رہی بات, بالکل کوئی گنجائش ادھر صرف فوجی حکومت نہیں, یہاں غاصب کی اور عامر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف فوجی غاصب نہیں ہوتا, اور فوجی تو آتا ہے تو اس کے لیے پولیٹیکل فیلئر راہ ہموار کرتا ہے. وہ لوگ تیاری کرتے ہیں یہ فوج کے آنے کی, جیسے اب ہو رہی ہے. مگر یہ جو لوگ الیکشن رگ کر کے مینڈیٹ چوری کر کے آتے ہیں وہ غاصب نہیں ہے, وہ بھی تو ڈکٹیٹر ہیں. بھٹو صاحب تو الیکشن ہارے تھے 1977 کی. تمام اس وقت جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں, جو جمہوری اداروں کو جو ہم نے پنپنے دیکھا نہیں, اور جو مضبوطی جو قائد اعظم کا شاید ویژن تھا, وہ تمام جو فیلئر ہمیں نظر آتا ہے وہ پھر ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے, حکمرانوں کی وجہ سے نظر آیا. دیکھیں یہاں آپ ابھی اداروں
اداروں کی بات کریں جس طرح آپ کی میں سوال سمجھ سکا ہوں, ادارہ یہاں کون سا رہ گیا ہے؟ آپ کی پارلیمان جو اس پہ تو فالج گر گئی ہے, آپ کی انتظامیہ جو ہے ایگزیکٹو وہ آپ نے دیکھ لیا آپ کے سامنے. جب تک فوجی چیف کو نہیں بٹھاتے ٹیبل پہ تو مولویوں کو اپنی بات نہیں بنوا سکتے آپ مدارس کے بارے میں. اور آپ کی عدالت جو ہے وہ ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے, باریوں میں چیف جسٹس بنتے, گو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے سے بہترین میں سے چنو, تو باریوں میں وہ نہیں ہوتا. اگر یہ سارا یہاں چل رہا ہے اور سب کم کہتے ہیں کہ جی ہاں اسلامک ریپبلک آف پاکستان, وہ بھائی کسی زمین کے ٹکڑے کا مذہب ہو سکتا ہے, کسی زمین کے ٹکڑے کا دین ہو سکتا ہے, کیونکہ مذہب الگ چیز, اس کو مقاصد ہوتے ہیں ایسی ریاست کے, اور وہ ہوتے ہیں کہ آپ حقوق العباد پہ کو امپلیمنٹ کریں, جس میں اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے, جو ریاست کا کی رسپانسبلٹی, اس کی ذمہ داری. دیکھیں یہ ایک امانت ہے اور ہم اس امانت کو بالکل بھول گئے ہوئے ہیں, اس کو ردی میں ٹوکرے میں پھینک دیا ہے. پیسے پہ پیسہ بڑھ رہا ہے. یہاں آپ کے پرائم منسٹر آتے ہیں, پریزیڈنٹ آتے ہیں, جن کے اوپر پہلے سے بہت سارے کیس لگے ہوئے ہوتے ہیں, کرپشن کے بھی, اس کے بھی, اس کے بھی, اور اس کو ہم پھر بھی قبول کر لیتے ہیں, نہ وہ کیسوں کو ختم کرتے ہیں, نہ ان کو آگے چلنے دیتے ہیں, اور بیٹھے ہوئے کہ جی میں مینڈیٹ لے کے آیا ہوں, میں مینڈیٹ چوری کر کے آیا ہوں. اور میں صرف اس طرف نہیں اشارہ کر رہا ہوں, میرا مطلب ہے میں 1970 کی بات کر رہا تھا, وہ کون جیتا تھا الیکشن, وہ تو عوامی لیگ جیتی تھی نا. ان کو آپ نے مار مار کے باہر نکال دیا, دروازہ کھولا انڈیا کے لیے کہ وہ آئے. اور پھر جو ہار گئے تھے الیکشن پیپلز پارٹی والے, انہوں نے بچے کچے پاکستان میں آ کے اپنی حکمرانی مسلط کر دی. وہ غاصب نہیں تھے, اور وہ انکمپلیٹ اسمبلی جو مائنورٹی کی تھی, جو اقلیتی اسمبلی تھی, انہوں نے آپ کا آئین بنایا, اور اس آئین کو بھی توڑ موڑ کے, اب ڈکٹیٹروں نے بھی اس کو توڑا, فوجیوں نے, ضیاء الحق نے بھی اس کو رد و بدل کی, اس میں مشرف صاحب نے بھی رد و بدل کی, مگر وہ تو ریورس بھی ہو گئے بہت سارے. یہ جو رد و بدل انہوں نے کی ہے, 21 ترامیم ہو چکی ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ قائد اعظم جمہوریت کی بات کر گئے, آئین بنانے کے لیے رستہ بھی دکھا گئے. 9 سال لگے آپ کو آئین بنانے میں. کیوں 9 سال لگے؟ 9 سال اس لیے لگے کہ مغربی پاکستان کے جو سیمولہ تھے, وڈیرے تھے, وہ بنگالیوں کو پاور نہیں دینا چاہتے تھے, اور وہ اکثریت میں تھی, وہ 6% زیادہ تھی. ان کی اکثریت کو محض کرنے کے لیے انہوں نے یہ ابلیسی ایک نکالا اصول, پیرٹی پرنسپل, کہ دونوں صوبوں کی جو ہے آبادی وہ ایک سمجھی جائے گی الیکشن کے لیے. اور بائی دا وے پھر 1 یونٹ جو بنا وہ 56 کی کانسٹیٹیوشن میں بنا, جو 9 سال کے بعد آئی. تو یہ جمہوریت کا جو مطلب ستون ہوتا ہے نا, اکثریت کی مرضی, ول آف دا میجورٹی, اس کو ہی آپ نے تباہ کر دیا. تو یہ کون سی, یہ تو اینٹی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن تھی. 1 یونٹ بھی اسی میں بنا, پیرٹی پرنسپل بھی اسی میں آیا. وہ ایوب خان نے اپنے 62 کانسٹیٹیوشن میں بھی اڈاپٹ کر لیا. وہ تو پھر یایا نے آ کے اس کو ختم کیا. مگر تب تک اتنا پانی سر سے گزر چکا تھا کہ وہ جو مشرقی پاکستان کے لوگ تھے, انہوں نے عوامی لیگ کو دی ووٹ, اور سندھ اور پنجاب کے جو تھے انہوں نے پیپلز پارٹی, زیادہ پنجاب کے لوگ, اور پاکستان ٹوٹ گیا. بالکل. بٹ سر, ہاؤ ٹو گیٹ دس اسٹیٹ بیک آن ٹریک؟ مطلب اب ہمارے پاس وے فارورڈ کیا رہ گیا؟ علی سے میں علی کی طرف لے کر آنا چاہوں گی اس بات کو, اور ایک میں ضرور قائد اعظم کی ایک بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گی. آپ نے وہ ایمبولینس کا ذکر کیا, بالکل ایک فرسٹ گورنر جنرل کے ساتھ جب وہ حال ہوا ہے کہ ایک دوسری آلٹرنیٹ ایمبولینس بھی نہیں اویلیبل تھی, کس طرح سے بیچارے نے سفر کیا. ان سے لیاقت علی خان صاحب نے جو ہمارے بالکل ایبسلیوٹلی, اور غفلت سے ان کو آفر بھی دی گئی کہ جی اسٹیٹ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کو علاج معالجے کے لیے آپ کے لیے کوئی بیرون ملک سے ڈاکٹر منگوا لیا جائے آپ کے یہاں پر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا, میرے غریب ملک کا خزانہ ایسے اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور آج مطلب وہ درد مندی اور سوچ, اس کا موازنہ اگر آج کے ہم اپنے لیڈران سے, اپنے حکمرانوں سے اگر کریں تو معمولی بیماریوں کے لیے تو شاید باہر جایا جا رہا ہوتا ہے. علی مجھے بتائیں, اب وے فارورڈ کی طرف اگر ہم بات کریں تو ہم کس طرح سے واپس اپنے اسٹیٹ کو اس مشن, اس ویژن کے تحت واپس لا سکتے ہیں, اور از دیر اینی ہوپ لیفٹ؟
देखिए मतलब होप तो हमेशा होता है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है कि आप कभी कुछ कर नहीं सकते या आप कोशिश नहीं कर सकते। देखिए वे फॉरवर्ड फाइंड करने के लिए आपको करंट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि अभी मसाइल क्या हैं। एक कमेंट मैं करना चाहूँगा, अभी वो बात हुई थी कि स्टॉक ऑफ लीडर्स नहीं है। स्टॉक ऑफ लीडर्स क्यों नहीं रहे हमारे पास? स्टॉक ऑफ लीडर्स इसलिए नहीं रहे क्योंकि लीडर्स एक प्रोसेस से बनते हैं, वो रूल करते हैं, इलेक्शंस होते हैं, लोगों में शऊर आता है किसके लिए वोट करना है या नहीं करना। ये हक तो आपने इस मुल्क की ज़्यादातर ज़िंदगी के लिए लोगों से छीन के रखा। फिर जो सियासतदान आपके बने भी, वो आपने अपने डिक्टेटोरियल रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए उनको आपने सियासतदान बनाया। तो एक अगर प्राइम मिनिस्टर है या एक मिनिस्टर है जिसकी कोई रियल सेंस में पावर ही नहीं है, वो क्यों अथॉरिटी लेगा? वो सिर्फ करप्शन के लिए लेगा और वहाँ से आपने रूट दिया। तो अभी जो वे फॉरवर्ड की हम बात करते हैं, देखिए वे फॉरवर्ड हमारे लिए हम 3-4 चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस वक्त। एक हमारा चैलेंज सिक्योरिटी चैलेंज है, एक हमारा एजुकेशन और इमरजेंसी और मेरे ख्याल सिक्योरिटी से भी ज़्यादा इमरजेंसी है कि हमारे पूरे मुल्क का फ्यूचर एट स्टेक है, हम अपने मुल्क को एजुकेट नहीं कर पा रहे। तीसरा ये हमारी इकॉनमी, बेरोज़गारी रिकॉर्ड हाई है और हमारी एक्सपोर्ट डेफिसिट भी अभी $3.8 बिलियन पे स्टैंड कर रहा है। उसको हमने किस तरह टैकल करना है। और फोर्थ चीज़ ये कि जो हमारी ये सोशल इश्यूज़ आ गए हैं, देखिए अभी तक हमने जितनी कायद-ए-आज़म की स्पीचेस की बात की, अभी तक हमने कायद-ए-आज़म की जितनी विजन की बात की, हमने पॉलिटिकल और सोशल साइड पे बात की है। लेकिन स्टेट के लिए हमें अपनी सिक्योरिटी भी देखनी है, हमने अपनी इकॉनमी भी देखनी है, हमने एजुकेशन भी देखनी है और फ्यूचर जनरेशन को कैसे सेफगार्ड करना है वो भी हमने देखना है। तो अभी सबसे पहले तो ये कि हमने अपने नैरेटिव्स बदलने होंगे और हमें वो कायद-ए-आज़म की ओरिजिनल विजन आइडेंटिफाई करनी होगी। क्योंकि जिस तरह पहले भी बात की कि निसाब से लेकर लोगों तक हर रूलर ने अपने हिसाब से कायद-ए-आज़म की विजन को ट्विस्ट भी किया है, उनको किताबों के अंदर मुख्तलिफ और गलत रूप के अंदर डाला भी है और हमारी नई जनरेशन के अंदर भी बहुत सारी फैक्ट्स को अडल्ट्रेट किया गया है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये कि हमने अपने जब चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर लिए तो ज़्यादा ज़रूरी ये है, जो मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी है सिक्योरिटी के साथ साथ, वो एजुकेशन है कि हम अपने आने वाली नस्ल को, नौजवानों को वो स्किल्स दें कि इस मुल्क के लिए कुछ पॉजिटिव कर सकें। अभी आपकी मेजॉरिटी यूथ जो है वो अगर पढ़ भी लेती है, अभी नहीं पढ़ती, ओनली 25 to 30% एंड अप डूइंग मैट्रिक। तो 30% अगर मैट्रिक कर रहे हैं उनमें भी बहुत कम है जो ऐसी मीनिंगफुल स्किल्स उनके पास होंगी कि मुल्क के लिए कोई पॉजिटिव किरदार बाद में अदा कर सके। अब अगर हम अली सिर्फ ये एग्जांपल देखते हैं, कायद-ए-आज़म बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर वापस आते हैं मुल्क के लिए कुछ करने के लिए। यहाँ पर हमारे मुल्क में वो ब्रेन ड्रेन वाला फैक्टर इतना ज़्यादा है। विल गो फॉर अ ब्रेक विद दिस, लेकिन उसी के साथ जब हम वापस आएंगे तो वे फॉरवर्ड पे जो हम जिस तरह से बात करें, हम डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। We want to live peacefully and maintain cordial, friendly relations with our immediate neighbors and with the world at large. हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। जी वेलकम बैक। मुसलमान मुसीबत में कभी घबराया नहीं करते। रऊफ साहब, हम जो अब एक वे फॉरवर्ड पे हम जो फोकस करें, पाकिस्तान डेफिनेटली विल नेवर बी अ फेल्ड स्टेट बट इट हैज़ टू बी अ पीसफुल वन। हम ब्रेक से पहले बात करते थे कि एजुकेशन पर फोकस, सिक्योरिटी सिचुएशन पे फोकस, क्योंकि डेफिनेटली कायद-ए-आज़म ये ऐसा पाकिस्तान नहीं देखने मांगते थे। ज़ियारत बलूचिस्तान कायद-ए-आज़म का पसंदीदा जगह, और जिस तरह से उनके घर पर हमला किया गया, कराची जहां पर उनका मज़ार है, इट्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी, कराची के हालात सबके सामने है। पाकिस्तान के जो हालात को लेकर हमने जो एक अशर देखा है, किस तरह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम अगर संवारने की बात करें, हम पाकिस्तान के एक बेहतर मुस्तकबिल और कौम को कुछ देने की अगर हम बात करें, तो हम कैसे एक ट्रैक पे लेकर आ सकते हैं? ये की क्वेश्चन है। अली ने बड़ा अच्छा अहाता किया हमारे मसाइल का, जो अभी आपने कहा भी है। उन्होंने कहा है कि हमें डेफिनेटली स्टेप्स लेने पड़ेंगे मुख्तलिफ फील्ड्स में, एजुकेशन में, सिक्योरिटी को एड्रेस करने में, सिक्योरिटी सिचुएशन को, इकॉनमी को अपलिफ्ट करने में वगैरह। लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ
میں ایک اسپیچ تھی چائنیز امبیسڈر کی, میں آئی واز ون آف دا پیپل ہو واز دیئر. سو وہ اس زمانے میں یہ جو سی پیک ہے اس کے سلسلے میں بڑا ڈیبیٹ ہو رہا تھا اس کے روٹ کے بارے میں. انہوں نے وہاں بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ 3 ریکوائرمنٹس ہیں کسی بھی ملک کے لیے آگے بڑھنے کی. انہوں نے لسٹ کی. نمبر 1 اسٹرانگ گورنمنٹ. اسٹرانگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ مورل اتھارٹی سے بنتی ہے, کسی اور چیز میں نمبر آف ووٹ سے نہیں بنتی. مورل اتھارٹی ہونی چاہیے اسٹرانگ گورنمنٹ کے لیے, جو انفارچونیٹلی ہمارے پاس مسنگ ہے اکراس دا بورڈ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی. دوسری بات انہوں نے کی نیشنل کوہیژن. نیشنل کوہیژن آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تیسری بات انہوں نے کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن, یعنی کہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے ہر شخص, ہر آپ کے ملک کے ہر شہری میں اس کا برابر کا حصہ جانا چاہیے. یہ تینوں چیزیں انفارچونیٹلی مسنگ ہے. پاکستان کے مسائل کا کوئی آسان حل نہیں ہے, کاسمیٹک چینجز سے یہ نہیں آئے گا. ہمیں ایک ریشنل ڈسکورس کرنا پڑے گا اپنے آپ کے ساتھ. ایک ہماری اور بڑی ایک ہماری ایک پینچنٹ سا ہے کہ ہم ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو ہماری انگلی وہ ایسے اٹھ جاتی ہے, یہ اسرائیل کا کنسپریسی ہے, یہ ہندوستان کی کنسپریسی ہے, یہ امریکہ کی کنسپریسی ہے. ہم نے کبھی اپنی انگلی کو یہاں نہیں کیا اور یہی نہیں اپنے آپ سے پوچھا کہ وہ کیا غلطیاں ہیں جو میں نے اور میری قوم نے کی ہیں, اور وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم ان غلطیوں کا ازالہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. میں فیل کرتا ہوں کہ 1949 میں قرارداد مقاصد کے ذریعے آپ نے اس قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا فار آل ٹائم. اور اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کی موجودگی میں ایز اے پریلیوڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ ان ڈویژنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ کو جو میں نے ریشنل ڈسکورس کی بات کی ہے اس کے اوپر آپ کو ریمیڈی کرنا پڑے گا. اگر آپ نے جو غلطیاں کی ہیں اور ایک نیشنل کنسنسس بلڈ ہوتا ہے, ایک آپ نیشنل ریشنل ڈسکورس کے ذریعے آپ اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں یہ کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس نے قوم میں تفریق پیدا کی ہے along various, آپ کو اس کو انڈو کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ بلاسفیمی لا جو ہے وہ اس ملک میں یونٹی کریٹ نہیں ہونے دے رہا, تفریق پیدا کر رہا ہے, تو آپ کو اس کو انڈو کرنا پڑے گا. حدود آرڈیننس ایٹسیٹرا میں بہت کچھ آپ کو گنوا سکتا ہوں. ہم وہ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو وی جسٹ پش اٹ انڈر دا کارپٹ کہ جی ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں خدا کی طرف سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم کوشش نہیں کریں گے. اور آج تک میں جو ایفرٹ دیکھ رہا ہوں اپنی لیڈرشپ کی طرف سے, اور میں اسٹاک کی پھر بات کروں گا, واٹ ایور دا ریزنس, میں اس میں نہیں بحث پڑھنا چاہتا. اس وقت جو ہمارے پاس اسٹاک آف لیڈرشپ ہے اس سے گندا اور اس سے پور اسٹاک آف لیڈرشپ ہمارے پاس پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں نہیں رہا. اور اس لیڈرشپ کے اوپر اگر آپ یہ امید لگا کے بیٹھ جائیں کہ یہ آپ کو اس بھور سے نکالیں گے, اس مشکل سب سے نیشنل ایکشن پروگرام آپ لے لیجیے. میں آپ سے 1 منٹ لوں گا صرف. نیشنل ایکشن پروگرام میں کل پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکے. نیشنل ایکشن پروگرام کے 20 میں سے 13 ایسی آبجیکٹیوز ہیں جن کے اوپر آپ نے ابھی کام ہی نہیں شروع کیا. کل انٹیریئر منسٹر صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کریں گے. بھئی کیسے کریں گے, واٹ از دا میتھڈ, واٹ از دا میکینزم, کس طریقے سے آگے. دیکھیے یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو ایک ریڈیکل چینج چاہیے. میں نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ آپ فوج دوبارہ آ جائے, لیکن یہ جو ڈیموکریسی ہے, جس قسم کی ڈیموکریسی ہے, یہ اس ملک کو پنپنے نہیں دے گی, آگے لے کے نہیں جا سکے گی. آپ کو کوئی ایسا سسٹم لانا پڑے گا جو کہ زیادہ سوٹڈ ہے ہمارے ٹیمپرمنٹ کے ساتھ, اور جس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں, ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. آپ کو وہ فنڈامنٹل چینج لانا پڑے گا. اس کے بغیر آگے جانے کی مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی ہے. کون لے کر آئے گا؟ ہمایوں غور صاحب, بیفور آئی کم ٹو یو, میں آپ سے پوچھنا ڈیفینیٹلی چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی ناظرین کو میں دکھاؤں مجید نظامی صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کیا کہا. آئیے لیٹس ٹیک اے لک ایٹ اٹ. حضرت قائد اعظم نے ہمیں آزادی دلوائی, ہندو سے بھی اور انگریز سے بھی. آزادی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم آزاد ہیں, اور یہ ہمیں نعمت حضرت قائد اعظم نے عطا فرمائی. ہمایوں غور صاحب, پاکستان جس طرح سے ہم بات کریں از ان ڈائر نیڈ آف اے لیڈر. جو ہم نے ایک لائف گیور, ایک فلاسفر, ایک گائیڈ قائد اعظم کے فارم میں ہمیں ایک لیڈر ملے, ان کے بعد ہم نے کوئی ایسا لیڈر بنتا دیکھا نہیں پاکستان میں. سر, تو کس طرح سے the need for a strong man of independent judgment, integrity اور strength of character, ایک qualities, ایک leadership qualities والا انسان اس ملک کو کیا ملے گا, اور کیا ہم قائد اعظم کا خواب جو ان کی خواہش تھی
جس پاکستان کی، کیا ہم وہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کون کرے گا؟ جی بی بی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ چلیں. یہاں غلطی سے لیڈر جو اچھے ہوتے ہیں نا وہ آسمان سے نہیں گرتے، وہ معاشرے سے پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کے عمل سے پیدا ہوتے ہیں. وہ ہاں سے آتے ہیں لیڈر. آپ نے کہا تھا کہ برین ڈرین ہو جاتی ہے، بالکل صحیح ہو جاتی ہے، مگر جو اچھے لوگ ادھر بھی بیٹھے ہیں آپ ہونا چاہیے، رؤوف صاحب کو ہونا چاہیے، علی صاحب کو ہونا چاہیے. یہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ اس گند میں کون پڑھنا چاہتا ہے اور اتنے پیسے کس کے پاس ہیں کہ ضائع کریں، اس لیے نہیں آتے. آپ کو دیکھیں اب سلیٹ کو صاف کر کے اور آپ کو پھر شروع کرنا پڑے گا شروع سے، بالکل گو بیک ٹو دا بگننگ. اور یہ رؤوف نے صحیح کہا ہے کہ اب کوئی ایسا نظام تخلیق کریں جو پاکستان کو سوٹ کرتا ہو، اس کے مطابق ہی چلے گا. صوبے اور بنانے ہیں، صوبے اور بنائیں. آپ نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں، یار نیشنل ایکشن پلان اگر امپلیمنٹ ہو گیا ان لیٹر ان اسپرٹ تو سب سے پہلے یہی جو حکمران ہے یہی پھنس جائیں گے اس میں. وہ کیوں کریں امپلیمنٹ؟ نہیں کریں، یہ اس طرح نہیں کریں گے، وہ کوئی نہ کوئی روئے ڈالتے رہیں گے اس میں. اسی طرح دیکھیں قائد اعظم اب آپ بڑا لیڈر بنانے کے لیے آپ نے وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ لوگ تو اپنے گھروں کی امامت نہیں کر سکتے، یہ دنیا کی امامت نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کی کیا کریں گے؟ تو ان کو چھوڑے. میں آپ کو آخر میں اتنا سا کہہ دیتا ہوں، جو ان کے مشہور سوانح ہاتھ لکھنے والے ہیں اسٹینلی والپٹ، اردو میں بتاتا ہوں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کو آزادی دلوائیں، اس سے بھی کم ہوتے ہیں جو تاریخ کا رخ بدل دیں، اور چند ہی ہوتے ہیں جو ایک نئی ریاست بنائیں. قائد اعظم نے یہ تینوں چیزیں کی بیک وقت. یہ تو قائد اعظم کی جوتے کی مٹی کے برابر دی گئی ہے. اور یہ بھی بتا دوں، پہلے سال پاکستان کا گورنر جنرل ہاؤس جو پریزیڈنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے، اس کا پورا بجٹ 45,000 روپے تھا. اور اب دیکھیں یہاں سے نہاریاں اڑ کے جاتی ہیں مری سے، ہیلی کاپٹر مری یہاں سے جاتی ہے مری. سر انفارچونیٹلی قائد اعظم جو زیارت میں بیمار پڑے تھے نا، ایک نندی پور کا کرپشن ہی سے سامنے کھلتا ہے تو 15 بلین سے لے کے اس کی کرپشن کی داستان 97 بلین تک چلی جاتی ہے. سر میسو کرپشن ہر چیز میں نظر آ رہی ہے. دس از ناٹ دا پاکستان، اور یہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے ایسا پاکستان. علی لاسٹ فائنل کامنٹ. تھینک یو سو مچ ہمایوں غور صاحب. دیکھیں لاسٹ فائنل کامنٹ یہ ہے کہ ہم بات کریں لیڈرشپ کی. میں ہمایوں صاحب کی بات سے بالکل ایگری کروں گا. دیکھیں لیڈرز آسمان سے نہیں اترتے، اور لیڈر صرف ایک ٹاپ لیول لیڈر بھی نہیں ہوتا. لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، آپ کو پورے معاشرے میں ہر جگہ چاہیے ہوتی ہے. ایک اسکول کا پرنسپل بھی لیڈر ہوتا ہے، ایک مینیجر بھی لیڈر ہوتا ہے. لیڈرشپ آپ کے معاشرے میں ہر جگہ ہوتی ہے. وہ لیڈرشپ کیسے بنے گی؟ اس لیڈرشپ کی ٹریننگ ایک تو ہوتی ہے تعلیم سے، ایجوکیشن سسٹم سے.